बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर्स से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हम साले दवम उर्दू के कुछ अहम सवालात देखेंगे, जिसको आप सादा लफ्ज़ में गेस कहते हैं, लेकिन ज़हन में रखिएगा मैं ख़ुद गेस पेपर्स के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। बच्चे सिर्फ गेस्ट पेपर पे ही डिपेंड करते हैं। अजीज तुलबा, आपको पूरी किताब पढ़नी है, मुकम्मल पढ़नी है, थ्रोली पढ़नी है, लेकिन इन अहम सवालात का सिर्फ एक मकसद है कि इन चीज़ों पर आपने ज़रा ज़्यादा तवज्जो देनी है, इतना ही है। मैंने अपने 20 साल से ज़्यादा तजर्बे की रोशनी में और साबका पेपर सामने रख कर आपके लिए कुछ अहम सवालात तैयार किए हैं। उम्मीद है इम्तहान के लिए आपके लिए मुफीद साबित होंगे। तो तलबा, हम सबसे पहले देखेंगे असबाक को। 15 नंबर का आपका तशरीह का आता है पैराग्राफ। असबाक में से 10 नंबर का खुलासा, दोनों को अलग अलग से देखते हैं। वो असबाक जो तशरीह के लिए निस्बतन ज़्यादा अहम है। 15 नंबर की आप जानते हैं, 2 नंबर सियाक़ो सबाक के होते हैं, 2 नंबर हवाले मतन के, 3 सियाक़ो सबाक के और 10 नंबर तशरीह के। इसमें पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, सियाक़ो सबाक में आपने पूरे सबक का जायज़ा लेना होता है, दिए गए पैराग्राफ का जिक्र नहीं करना होता। मगर 10 नंबर की तशरीह में सिर्फ दिए गए पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है, बाकी सबक का हवाला नहीं देना होता। बच्चे अमूमन ये गलती करते हैं कि पैराग्राफ की तशरीह में पूरा सबक लिख देते हैं, यानी तशरीह को खुलासा बना देते हैं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। बहरहाल, इक्तबास की तशरीह के लिए जो अहम असबाक है, पहला सबक मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह। ये बड़ा अहम है तशरीह के लिए, जिसमें बताया गया कि बनो उमैया के दौर में जब बहुत सी खराबियाँ आ चुकी थीं, शख्सी हुकूमत बन चुकी थी, अदल व इंसाफ का ख़ात्मा हो चुका था, लोगों की आज़ादी राय पर पाबंदी थी, उस दौर में आप 8वें खलीफा हैं बनो उमैया की सल्तनत के, मगर आपने उन तमाम खराबियों को दूर कर दिया, इस्लाम और कुरान के मुताबिक हुकूमत को कायम किया, अदल व मसावात की बात की और लोगों को अपनी राय के इज़हार का पूरा मौका दिया। ये अहम बातें सबक में की गई हैं और ये सबक तशरीह के लिए बहुत अहम है। दूसरा सबक तश्कील पाकिस्तान, खासा तवील सबक है जी। आप जानते हैं पूरे आपका मुतालिया पाकिस्तान को 300 साल तारीख को समेट दिया गया, तो मेरे ख्याल है इसका खुलासा तो नहीं आना चाहिए। अगर दिया जाए तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है, मगर तशरीह के लिए ये बहुत अहम सबक है। इसको ज़रा ख़ास तौर पे देखिएगा। तशरीह के हवाले से पूरी पाकिस्तान की तारीख इसमें है। अगर आप इस सबक को अच्छे तरह से कर लेते हैं तो आपकी मुतालिया पाकिस्तान की BC में तैयारी हो जाती है। तीसरा अहम सबक नवाब मोहसिनुल मुल्क, इक़्तिबास की तशरीह के लिए। इसमें बताया गया कि अल्लाह ने आपको बहुत सी सिफ़ात से नवाजा था, आप बहुत अच्छे मुंतज़िम थे, बहुत अच्छे अंदाज से आपने चलाए, लोग आपसे बहुत खुश थे, तो आपकी इंतज़ामी सलाहियतों के हाँ इसके अंदर ज़िक्र किया गया। तो ये तशरीह के लिए एक अहम सबक नवाब मोहसिनुल मुल्क। इसके बाद है जी नावल से इक़्तिबास अकबरी की हमाकतें, जिसमें औरतों की तालीम की अहमियत बताई गई, जहालत के नुकसानात बताए गए कि अकबरी जो अनपढ़ रह गई, माँ बाप के लाड प्यार की वजह से माँ बाप के लिए भी मुसीबत बनी रही और शादी के बाद भी घर को जहन्नुम बना दिया, घर के तमाम माल असबाब को बर्बाद करके रख दिया अपनी नादानी की वजह से। तो जहालत के नुकसानात बयान किए गए सबक में अकबरी की हमाकतें में। अगला जो इक़्तिबास की तशरीह के लिए अहम सबक है मवासलात के जदीद ज़राए, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। वक्त के साथ साथ कम्युनिकेशन में क्या तरक्की हुई। पहले तो कासिद होते थे, इंसान जाता था, कबूतर ट्रेल रेंज से बढ़ता बढ़ता बात कंप्यूटर और फैक्स और इंटरनेट तक पहुंच चुकी है। तो ये उस हवाले से कोई एक चीज़ आपको तशरीह के लिए दी जा सकती है। मौलवी नज़ीर अहमद शख्सी खाका है, मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी, इसमें से भी आमतौर पर इक़्तिबास तशरीह के लिए आ जाता है। तो 6 असबाक इक़्तिबास की तशरीह के लिए अहम है। आपको दोहरा दूँ, मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, तश्कील पाकिस्तान, नवाब मोहसिनुल मुल्क, अकबरी की हमाकतें, मवासलात के जदीद ज़राए और मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और असबाक जो खुलासे के लिए अहम है। पहले हमने देखे
اقتباس کی تشریح کے لیے اہم اسباق، خلاصے کے لیے جو اہم ہے ان میں پھر دوبارہ مناقب عمر بن عبدالعزیز، یعنی یہ سبق تشریح کے لیے بھی اہم ہے، خلاصے کے لیے بھی اہم ہے۔ دوسرا سبق لکھا نواب محسن ملک، اگین وہی بات کہ یہ میں نے تشریح میں بھی لکھا ہے، یہ میں نے خلاصے میں بھی لکھا ہے، خلاصے کے اعتبار سے بھی اہم ہے۔ تیسری اکبری کی حماقتیں، یہ بھی دیکھیں دونوں جگہ پہ آ گیا، یہ تشریح خلاصے دونوں کے لیے اہم ہے۔ خلاصے کے لیے ایک اور جو اہم سبق ہے ہوائی، یہ بہت اہم ہے، جس میں بتایا گیا امریکہ کی ایک ریاست ہے، اس کا سفر نامہ ہے، اس کے بارے میں وہاں کا تعلیمی نظام، وہاں کا معاشرتی نظام، اس حوالے سے ایک سفر نامہ ہے۔ مولوی نذیر احمد دہلوی شخصی خاکہ ہے جو اہم ہے خلاصے کے اعتبار سے۔ ایوب عباسی آخری سبق، یہ بھی شخصی خاکہ ہے جو خلاصے کے اعتبار سے خاصا اہم ہے۔ سب کی خلاصہ عزیز طلباء آپ کو مختصر دہرا بھی دوں، یہ آپ کو 2.5 تا 3 صفحے کے درمیان میں کرنا ہوتا ہے، جبکہ اقتباس کی تشریح 3 سے 4 صفحے پر جاتی ہے۔ 1 صفحے پر سوال، حوالہ متن اور سیاق و سباق، اور اس کے علاوہ تشریح 2 سے 3 صفحات پہ۔ تو عزیز طلباء یہ وہ صفحات اسباق تھے جو آپ کو بتائے جو تشریح اور خلاصے کے اعتبار سے اہم تھے پہلے لیکچر میں۔ دوسرے لیکچر میں ہم دیکھیں گے نظمیں جو تشریح کے لیے اہم ہے، خلاصے کے لیے اہم ہے، اور غزلیات جو تشریح کے لیے اہم ہے۔ ان اہم سوالات پہ آپ نے خاص توجہ دینی ہے، امتحان قریب ہے، تیاری کیجئے گا اپنے خواہشوں کی تکمیل کے لیے، ماں باپ کے خوابوں کی تعبیر کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، میں پروفیسر مشرف محمود CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء ہم اہم سوالات دیکھ رہے ہیں جس کو آپ گیس کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں ہرگز گیس پہ ڈیپینڈ نہیں کیا کرتے، آپ کو تمام کتاب پڑھنی ہے۔ اہم سوالات کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر ذرا زیادہ توجہ دینی ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے اسباق دیکھے جس میں آپ کو بتایا کہ کون سے اسباق تشریح کے لیے اور کون سے خلاصے کے لیے اہم ہے۔ اب اس دوسرے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں اشعار کو کہ کون سی نظمیں اور غزلیں اہم ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے سال دوم اردو کے لیے اہم نظمیں برائے تشریح کا آپ کو 10 نمبر کا سوال آتا ہے، 2 اشعار ہوتے ہیں 8 نمبر کے، 1 نمبر شاعر کا نام، 1 نظم کا عنوان۔ تو سب سے پہلے تو حمد باری تعالیٰ اہم ہے تشریح کے لیے، اس کے بعد نعت مبارک بھی اہم ہے، حمد اور نعت دونوں تشریح کے لیے اہم ہیں۔ تیسری نظم جو تشریح کے لیے اہم ہے سراغ راہ رو، یعنی ایک گئے مسافر کا سراغ، مسافر جاتا ہے اپنے پیچھے سراغ نشانی چھوڑ جاتا ہے، یہ دنیا ایک سفر ہے، ہم مسافر ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے پیچھے اچھی نشانی چھوڑ جائیں، ہمیں لوگ اچھے لفظوں میں یاد رکھیں، یعنی جانے والے کے قدموں کے نشانات، اس کو کہیں گے سراغ راہ رو۔ اسی حوالے سے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ اگلی نظم نوجوان سے خطاب، نام سے ہی ظاہر ہے نوجوانوں کو بتایا جا رہا ہے ان کی اہمیت کے بارے میں۔ آج کا نوجوان آپ لوگ ہی ہمارا کل کا مستقبل ہے، کہ اگر نوجوان ذمہ دار ہوگا، اس میں احساس ذمہ داری ہوگی، فرائض کا شعور ہوگا، تو ہمارا مستقبل محفوظ ہوگا۔ نوجوانوں کو ماضی کا شاندار آئینہ دکھا کر عمل پر اکسایا جا رہا ہے، ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جا رہا ہے اس نظم نوجوان سے خطاب میں۔ اگلی نظم جو تشریح کے لیے اہم ہے اشعار کے لیے تغیر تبدیلی، دنیا میں ہر لمحے ہر سمے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، انسان اپنے آپ کو بھی بہتر کرتا ہے، اپنے گرد و پیش ماحول کو بھی بہتر کرتا ہے، ایک جگہ پہ زندگی نہیں رکتی، اصول فطرت ہے، زندگی حرکت کا نام ہے، سکوت رک جانا موت کی نشانی ہے۔ سو ہمیں ہر لمحے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کوشش کرتے رہنے چاہیے کہ یہی اصول فطرت ہے۔ زندگی مسلسل تبدیلیوں کا نام ہے، زندگی ایک جگہ پر
نہیں رکتی ہے، یہ نظم تغیر۔ اس کے بعد قطعات ہیں، اب ظاہر قطعات الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کا خلاصہ تو آ نہیں سکتا، تشریح کے لیے بہرحال ہے میں کوئی ایک قطع آپ کو تشریح کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے وہ نظمیں، یہ نظمیں وہ تھیں جو تشریح کے لیے اہم تھیں، اب آ جائیں وہ نظمیں جو خلاصے کے لیے اہم ہیں۔ 5 نمبر کا سب کی خلاصہ ہوتا ہے، نظم کا خلاصہ ہوتا ہے، اس میں آپ کو شاعر کا نام نہیں لکھنا ہوتا کیونکہ شاعر کا نام پہلے سے موجود ہوتا ہے سوال میں۔ عام طور پر جن میں بہت زیادہ تفصیل طلب بات نہیں ہوتی وہ خلاصے کے لیے اہم ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک نظم ہے، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، یہ آپ کے خلاصے کے لیے اہم ہے۔ ایک مختصر سی نظم ہے، دعائیہ نظم ہے، ملک و قوم وطن کی سلامتی کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ بچے اس میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں پاکستان، یہ بچہ پاکستان سے پہلے کی نظم ہے، تو یہ پاکستان کے لیے نہیں، دعا امت مسلمہ کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مسلم قوم پر خزاں نہ آئے، ہمیشہ بہار رہے۔ تو ایک مختصر سی دعائیہ نظم جو خلاصے کے لیے اہم ہے۔ ایک نظم آدمی، دلچسپ سی نظم، خلاصے کے لیے اہم ہے۔ ماضی کے اچھے مخلص پرخلوص انسان کا آج کے مطلبی مصروف اور خود غرض انسان سے مقابلہ کیا گیا ہے۔ ماضی کے انسان کا آج کے انسان سے مقابلہ کیا گیا، آسان سی نظم خلاصے کے لیے۔ ایک بہت ہی مختصر سی نظم، ایک کوہستانی سفر کے دوران میں، یہ بھی خلاصے کے لیے میں اس میں سمپل سا بتایا گیا کہ جب آپ پہاڑوں پہ جاتے ہیں، پہلے جب انتہائی دشوار گزار راستے ہوتے تھے، بہت دفعہ گئے ہوں گے اب ہماری شمالی علاقات، اب تو بہترین روڈز بن گئیں، پہلے کچی پگڈنڈیاں راستے تھے، لوگ پیدل سفر کرتے تھے زیادہ، تو راستے میں درخت تھے جن کو وہ پکڑ لیا کرتے تھے اگر گرنے لگتے تھے۔ آپ جانتے ہیں وہاں گر کے بندہ پھسل کے گر جائے تو بہت کم امکان ہوتا ہے زندگی کا، بلکہ زیادہ امکان تو یہی ہوتا ہے کہ زندہ تو بات ہی نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ لاش ملی یا نہ ملی، اتنے مشکل راستے ہیں۔ تو وہاں درخت ہوتے تھے جن کو لوگ پکڑ کر آرام سے گزر جاتے تھے، وہ ان کو درخت نہیں لگتے تھے، فرشتے لگتے تھے، گویا جو پر پھیلا کر کھڑے ہیں۔ تو اس والے سے ایک نظم کہ انسان سے تو وہ درخت بہتر ہے جو دوسرے کے کام آتا ہے۔ اس میں بنیادی سبق یہ تھا۔ تغیر ہم نے تشریح میں بھی دیکھا، پیراگراف کی تشریح کے لیے بھی اہم نظم ہے، خلاصے کے لیے اہم نظم ہے کہ زندگی میں مسلسل تبدیلیاں آتی ہیں، زندگی ایک جگہ پر نہیں رکتی، زندگی تغیر اور تبدیلی کا نام ہے۔ تو یہ وہ نظمیں تھیں جو خلاصے کے لیے اہم ہیں۔ غزلیات کی طرف آئیے تو جو 3 شاعر نسبتاً بہت اہم ہیں، مرزا غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزلیات بہت اہم ہے، حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غزلیات بہت اہم ہے، اور ناصر کاظمی، ان کی غزلیات نسبتاً زیادہ اہم ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ کو شروع میں بھی عرض کی، اس گیس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نے صرف یہ چیزیں دیکھنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر زیادہ توجہ دینی ہے۔ میں نے اپنے تجربے کی روشنی میں اور پچھلے چند سال کے پیپر سامنے رکھ کر بنائے ہیں، امید ہے یہ گیس اچھے نمبروں کے لیے آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروفیسر مشرف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔